हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, दिल गिरफ्तगी के साथ बात कर रहा हूँ और कोई ऐसा तैयारी नहीं है। तैयारी क्या करें, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो सम टाइम हमने कोई पॉइंट्स लिखे होते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको दिल से करनी होती हैं। और 2 रोज़ हो गए हैं, 48 घंटे तकरीबन होने को हैं। और पाकिस्तान का एक बड़ा शहर सियालकोट, वहाँ पे आपको पता है कि बड़ा दिल दुखाने वाला एक हादसा पेश आया। और इसकी तफसील भी अब आपको सबको पता चल चुकी है कि एक श्रीलंकन मैनेजर जिसने अपनी ज़िंदगी के 11 साल पाकिस्तान को दे दिए। वो अपनी फैमिली को पाल रहा था, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी एक तरह से खिदमत कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे राजको कंपनी के नाम से एक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री, जिसमें वो प्रोडक्शन मैनेजर था। और इसकी तफसील क्या बताएं, अब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल चुकी होगी कि वो वहाँ पे जब वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था तो उसके अंडर कुछ लोग काम करते थे, और बिकॉज ही वो द प्रोडक्शन मैनेजर। अब उनकी फैक्ट्री के अंदर कुछ फॉरनर्स ने आना था, तो जब फॉरनर्स आते हैं तो ज़ाहिर बिज़नेस लेके आते हैं और बिज़नेस की डील्स भी होती हैं। तो उसने अपने तय मैनेजर होने के नाते अपने वर्कर से कहा कि ये मशीनों के ऊपर कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका क्या इंप्रेशन पड़ेगा जब बाहर से लोग आते हैं। तो वो पता चला कि वो एक मजहबी नोयत के कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो उस मैनेजर ने कहा कि इनको क्लियर कर दो, लेकिन वर्कर्स ने जाना कि ये शायद मजहबी चीज़ें हैं, तो इनको हाथ लगाना भी जो है वो गलत बात है। फिर मैनेजर ने अपने से वो पोस्टर उतार दिए सारा कुछ, और उनको उतार दिया, सारा कुछ कर दिया जो भी उसको करना था, पेपर्स को जैसे वो फ़र्क कर देते हैं। तो इस चीज़ को इशू बना लिया गया, और यकीनन उस मैनेजर को, जिसका नाम प्रियंथा कुमारा था, और तालीम हासिल करके वो पाकिस्तान के अंदर ही 11 साल से रोज़ी रोटी कमा रहा था, और उसके पीछे पड़ गए। और इस वाक़े के बाद जब हीटअप हो रहे थे मामला, तो फैक्ट्री के जो मालिकान या करता धरता थे वो गायब हो गए, बजाय कि वर्कर्स को समझाते कि ऐसा ना करो, ये कौन सी जुनूनीत है जिसकी वजह से आप एक शख्स के दर पे हो गए जो आपका सीनियर है। प्रियंका कुमार बेचारा छत पे चला गया, छुप गया, और ये जो जुनूनी वर्कर्स थे ये उस शख्स को ढूंढते ढूंढते छत के ऊपर चले गए और उसको ढूंढ लिया। खाली ढूंढा नहीं है, फिर ये है कि जिस जज्बे के साथ ढूंढ रहे थे, सर पे खून सवार, आंखों में खून उतरा हुआ है, वो उसी खून को उन्होंने प्रियंका कुमार के ऊपर उगलना शुरू कर दिया, उसको खून खून कर दिया। और जो हॉरिफिक वीडियोस जो हमने देखी, ये वैसे मैं इन वीडियोस के हक़ में नहीं हूँ कि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप पे या इधर उधर वीडियोस भेजना शुरू कर देते हैं। बहालते मजबूरी आप वीडियोस देख लेते हैं जिनको शेयर नहीं किया जाना चाहिए, और ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो उन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह वो बेचारा शख्स किस तकलीफ़ से, कर्ब से गुजरा होगा। पहले उसको खौफ, क्योंकि उसको अंदाज़ा तो था कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते हैं। आई एम श्योर पढ़ा लिखा शख्स था, तो उसकी नज़रों से गुजरते होंगे साल साल ऐसे वाक़यात के लोग लहूलुहान कर देते हैं मजहबी मामलात पे आके, या किसी और मामलात पे भी। ये वही शहर था सियालकोट जहाँ पे आपको याद है कि आज से बहुत साल पहले 2 सगे भाइयों को भरे हजूम ने पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस कुछ नहीं कर सकी थी, और मार मार के जान से मार दिया था। और उनकी खून से लथपथ लाशें जो है वो लटका दी थी दीवार के साथ, दरख्त के साथ, जहाँ भी। और उसी शहर में अब प्रियंका कुमार को, खुदा जाने वो बेचारा जब उसकी जान जा रही होगी क्या क्या उसके माइंड में आ रहा होगा। पहले छुपा हुआ खौफ से, फिर वो खौफ की हालत में पकड़ा गया, फिर वहीं उसको छत के ऊपर ही जदोकोब किया गया, और उसकी हड्डियाँ तक तोड़ दी गई, फेस जो था वो लहूलुहान। फिर उसको अदमुआ, या बेचारा शायद मर गया था, फौत हो गया था, उसको लेके उसकी लाश को घसीटते हुए नीचे आना, बेहुरमती की इंतहा कर देना, फिर उसको जला देना, कोयला कर देना। और मेडिकल रिपोर्ट आती है कि शायद उसके सिर्फ एक पाँव की हड्डी बची हुई थी, सर से लेके बाकी पाँव तक सारी हड्डियाँ तकरीबन टूटी हुई, और 99% उसकी लाश जल चुकी थी। अब इसके बाद एक तूफ़ान खड़ा हो गया। अब ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा वाक़या है और इंसानियत सोच जुल्म है, तो अब अल्फाज नहीं है, कोई रवायती अल्फाज नहीं है कि क्या किया जाए। फिर वो नीचे से होता होता टॉप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान तक ये बात चली जाती है। फिर उनका रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रियंका कुमारा जो थे वो श्रीलंकन नेशनल थे, तो फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से भी रद्द अमल आ गया। और फिर अब हमने देखा है कि प्रियंका कुमारा की वाइफ
اور ان کی جو بیوہ ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی ہم نے ان کی بھی تصویریں دیکھیں. اور اب سری لنکا گورنمنٹ کے آفیسر جو ہیں ان کے گھر پہ گئے ہیں کولمبو میں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم انصاف دلا دیں گے پریانکا کمارا کو. تو یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ پچھلے 1-2 دن میں انفولڈ ہوئی ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پیپل لائک طاہر اشرفی اور پھر اب یو نیم اٹ کہ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں یا مذہبی رہنما جو ہیں علماء, وہ سب اپنے اپنے طور پہ مذمت کر رہے ہیں. کچھ کھل کے مذمت کر رہے ہیں, کچھ دبے الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. اور پیپل لائک مولانا فضل الرحمان, انہوں نے بڑی زومنی قسم کی مذمت کی ہے کہ یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو تو اگر مگر والی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس طرح کے واقعات. موسٹ ریسنٹلی بات کریں تو آپ کو پتا کہ مشال خان ایک ایکٹیوسٹ تھا, ینگ شاعر تھا اور انسانی سے پیار کرتا تھا. تو اس کو یونیورسٹی کے اندر تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اس کی جان لے لی تھی. پھر شمع شداد آپ کو پتہ ہے کہ اسی نوعیت کے الزامات کے اوپر مسیحی ایک جوڑا اور ان کا ان بورن چائلڈ ان کو شہید کر دیا گیا تھا کوٹ رادھا کرشن میں. پھر ابھی ریسنٹلی خوشاب کے اندر ایک گارڈ نے اپنے ہی بینک کے مینیجر کو جہاں بحق کر دیا اور بلاسفیمی کا الزام لگا دیا. اور اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور قانون پتہ نہیں کتاب میں کس نے لکھا ہے نہیں لکھا, لیکن یہ کہ یہ جو شخص ہیں یہ خود ہی قانون ہیں. جو ایک گروہ آتا ہے جنونی گروہ, اور ان کے پاس کوئی کنفرمڈ یا ان کنفرمڈ رپورٹس بھی ہوں کہ پتہ نہیں 100 کروڑ کو بلاسفیمی ہو گئی ہے, وہ خود ہی جج بن جاتا ہے, خود ہی چیف جسٹس بن جاتا ہے, خود ہی عدالت لگا لیتے ہیں, خود ہی پولیس والے بن جاتے ہیں, خود ہی تحقیقات ہوتی ہے, وہ بھی ود ان منٹس. اور ایک شخص جو ہے وہ اس کو دنیا چھوڑ دی جاتی ہے, دنیا سے چھڑوا دیا جاتا ہے. اٹس ویری ڈسٹربنگ. جیسے میں نے اسٹارٹ میں عرض کیا کہ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے, کیا بندہ اس پہ بات کرے مجھے بتائیں. لیکن 1-2 باتیں کرنا ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک میں دانشور کا آج ہی پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل, انہوں نے اسی بارے میں لکھا. انہوں نے کہا کہ جب آپ دودھ ابالتے ہیں, میں بلکہ اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ جیسے آپ پانی بھی ابالتے ہیں تو کیتلی جو ہوتی ہے کیٹل, اس کے نیچے آگ لگاتے ہیں, پھر وہ دودھ ابلنا شروع ہو جاتا ہے جو پانی. تو پھر اگر زیادہ حد سے زیادہ ابل جائے تو پھر وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو فکر لاگ ہوتی ہے, پھر آپ پھونکوں سے جناب کوشش کرتے ہیں کہ وہ دودھ کو کنٹرول کریں, یہ وہ سارا. لیکن ایک پروسیس ہے, اس کے دودھ تبھی ابلتا ہے جب اس کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی والے ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں, وہ معاشرے کی جو کیٹل ہے اس کے نیچے لکڑیاں بھی لگاتے ہیں, آگ بھی لگاتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ دودھ یا پانی یا جو بھی ایک لیکوڈ ہوتا ہے وہ اوور فلو ہو جاتا ہے. اور وہ جب اوور فلو ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی جلا سکتا ہے اور جگہ بھی خراب کرتا ہے, اور پورا سسٹم جو ہے وہ ابل پڑتا ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر تقریباً 10% سچ بھی نہیں بولا جاتا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے. حالانکہ اندر سے سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن لوگ شاید اسی خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اگر حق کی بات کریں گے, انصاف کی بات کریں گے تو کہیں ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں لوگ, تو اس لیے ڈر کے ہمارے بات نہیں کرتے. کچھ باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. پاکستان کے جو سربراہ مملکت ہیں عمران خان, ان کے آپ جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں ان کے آئیڈیاز دیکھیں وہ کون ہیں. وہ ترکی کے ایک تاریخی کردار ہیں ارطغرل, ان کو وہ رول ماڈل کے طور پہ پاکستان کے یوتھ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ارطغرل بن جائیں. اور سرکاری پی ٹی وی کے اوپر اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ ڈرامہ جو ہے وہ قسط وار چلایا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تلواریں لے کے نکلی اور ارطغرل بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح فیڈ کر رہے ہیں. پھر ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ ایک ٹیچر جو ہے پنجابی زبان میں ایک اسکول کے اندر بچوں کو لیکچر دے رہا ہے کہ دین کی حرمت کے لیے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. کچے ذہن بچے ذہن, تو ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. پھر آپ عمران خان یا شیخ رشید جیسے شخصیات کو بھی دیکھ لیں, وہ کہتی ہیں کہ جی دین کی حرمت کے اوپر ہمارے جناب بچے بھی قربان. تو اٹ مینس کہ بچے قربان کا مطلب کہ آپ خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ قربان, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور آپ اپنی جان دے بھی سکتے ہیں. تو لیکن آپ چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا مطلب کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح سو کال کوئی گستاخی والا واقعہ پیش آئے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ دین کی گستاخی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ بھی اس شخص کی جان لے سکتے ہیں, اس کو جلا سکتے ہیں یا اس کا جو گلا کاٹ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ جان بھی قربان. تو پھر جو عام شخص ہے جو ملک کے مختلف شہروں میں رہتا ہے, وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم نے بھی بچپن سے یہی تعلیم دیکھی ہے کہ اگر ہمارے دین کی بے حرمتی ہوگی تو ہم کسی بھی شخص کی جان لے لیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان کا لاء کیا کہتا ہے, یا پاکستان کا لاء یہ کہتا ہے کہ جی پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں اگر کوئی شخص سچ مجھ میں کوئی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے,
تو قانون پھر اس کو کیسے ڈیل کرے گا؟ قانون کے اندر اس طرح کے قوانین موجود ہیں، شکیں موجود ہیں کہ جو بلاسفیمی کو ڈیل کرتی ہیں. نہیں، وہ خود ہی جج بن جاتا ہے، خود ہی پولیس والا بن جاتا ہے، تو خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سیالکوٹ میں تو یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے تئیں خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی بلاسفیمی ہوئی ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اب ممتاز قادری کی مثال لے لیں، اس کو بھی لگا تھا کہ جی گورنر پنجاب جو ہیں سلمان تاثیر شہید، وہ جناب دین کی کوئی بے حرمتی کر چکے تھے. تو اب اس وجہ سے اب ممتاز قادری کو لگا کہ میرا فرض ہے کہ جی میں ہی انصاف کر دوں یا اس شخص کی زندگی کا خاتمہ کر دوں. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب ممتاز قادری کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو وکلا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو قانون کو جانتے ہیں، وہ ان کو بوسے لے رہے ہیں اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، عام لوگ بھی، اور پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. اور جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اور بعد میں اس شخص کا مقبرہ بھی بنا دیا گیا، اور پولیس والے بھی بیٹھ کے وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ذہنی طور پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیروز ہیں، ان کے یہ لوگ ہیروز ہیں جو لوگوں کی جان لے لیتے ہیں دین کی وجہ سے. تو اس پہ کوئی کھل کے بات نہیں کرتا. پھر مذمت کس بات کی آپ مجھے بتائیں؟ عمران خان یا شیخ رشید یا دوسرے لوگ جو ہیں مذمت بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں یہ جناب یہ دین کا اصل تعلیم یہ نہیں ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کے لیے جان بھی قربان ہے، اور پھر جب اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں کو اکساتے ہیں، تو پھر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو پاکستان کی بدنامی ہے، یہ ہمارے دین کے اندر اس طرح کی تعلیم نہیں ہے. تو پلیز بی شور کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اب دیگر بھی اسلامی ممالک ہیں، سعودی عربیہ یا دیگر عرب ممالک، وہاں پہ اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں کا کیا جو جوڈیشل سسٹم وہ اتنا اسٹرانگ ہے تو اس طرح کے معاملات کو وہ خود ڈیل کرتا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں اس طرح کے معاملات میں ہاتھ ڈالیں گے. لیکن وجہ یہ ہے کہ عمران خان یا جو گزشتہ گورنمنٹ بھی تھی، جو تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی جیسی جماعتیں جو ہیں ان کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں گی. تو ایسی جماعتیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کو تو دینی تعلیم آتی ہے، تو وہ جو ان کی بک کے اندر لکھا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں کوئی روک ٹوک والا کوئی نہ آرمی پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی حکومت کے کوئی ایسی رٹ ہے کہ جو ہمیں روکے گی. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سیالکوٹ پرینتا کمارا کے جو قاتل ہیں وہ وہی نعرے لگا رہے تھے جو ٹی ایل پی والے لگاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ساری کلیئر ہے، میں نے اپنے طور پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارا نقصان نہیں ہے، میں تو مسیحی ہوں، میں تو کھل کے بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہیں آپ کنفیوز ہیں، جو دین کو استعمال کر کے یا دین کو پتہ نہیں آپ کو لگ رہا ہوتا کہ آپ اس پہ عمل پیرا ہیں، تو آپ جب قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے. تو پلیز خدا را سوچیں. اور جتنے بھی سو کالڈ دانشور ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مباحثے کر رہے ہیں، اور علامہ طاہر اشرفی بھی کہہ رہے ہیں جی کنڈمنیشن، اور علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے، تو پھر آپ بتائیں کیسا ہونا چاہیے؟ کلیئر بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اگر نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا. تو پھر آپ کو کلیئرلی بتانا پڑے گا کہ جی ریاست جو ہے وہ خود ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے اور کر سکتی ہے، آپ نے نہیں کرنا. تو پھر آپ کیوں نہیں مباحثے کرواتے؟ ٹی وی شوز پہ آپ سارا دن بیٹھ کے پاکستان کے چینلز کو بھی دیکھ لیں، میڈیا جو ہے فضول قسم کی سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. آپ کیوں نہیں کرتے اس طرح کے مباحثے؟ لوگوں کو کیوں نہیں گائیڈ کرتے؟ اور حکومت جو ہے اپنی رٹ کیوں نہیں قائم کرتی اور اشتہارات کیوں نہیں دیتی کہ اگر اس طرح کا آپ نے کام کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ ماضی کے اندر جو ہے مشال خان کو دیکھیں جن لوگوں نے شہید کیا، یا ماضی کے اندر بھی یہ سیالکوٹ والا واقعہ جو 2 بھائی تھے ان کی جو جانیں گئی تھی، ان کو جہاں بحق کیا گیا تھا، تو ان کے جو قاتل ہیں اس کی سزا تو سزائے موت تھی یا پھانسی تھی، ان کو 10 سال کی سزا کنورٹ کر کے تو بعد میں چھوڑ دیا گیا، یا وہ اب چھوڑ جائیں گے. تو اب کیا ہوگا؟ اب میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر یہ پرینتا کمارا والا واقعہ جب شیئر کیا گیا تو اب لوگوں نے کہا نہیں جی پکڑے گئے ہیں، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں یا 100 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے. تو لوگوں کے منہ سے ایک دم نکلتا ہے لفظ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں انصاف نہیں ہوگا، یہ چھوٹ جائیں گے، یہ ہیروز بن جائیں گے، ان کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، پھر ان کو بیل مل جائے گی. لوگوں کے یہ ایک معیار بنا ہوا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا یا اوور آل سوسائٹی کے نظام کا یا حکومت کا. یہ اعتماد کیسے بحال ہوگا کہ لوگوں کی زبانوں پہ یہ لفظ کبھی نہ آئے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ یہ بہت سے سوال ہیں. دل خراش انٹرویو ہے BBC اردو کے اوپر، میں دیکھ رہا تھا کہ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے پرینتا کمارا کی جو وائف ہیں وہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی ہیں اور اپیل کر رہی ہیں. کیا کر سکتی ہیں بیچاری، ایک بیوہ، ینگ بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ، 2 بچے، ایک 14 سال کا بچہ، ایک 9 سال کا بچہ. تو اب وہ خود سوچیں کہ اپنا ان کا جو پیارا تھا، ہسبینڈ تھا، باپ تھا، ہم خدا معاف کرے اپنے کسی پیارے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کی لاش کو یا اس کی جان اس طرح لی جائے؟ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ یا ہسبینڈ جو تھا وہ بہن کا
کہ اس کو کتنی اذیت تھی اور انسانیت کی تذلیل کی گئی اور انسانیت گر گئی، شرما گئی، تو ان کا پیارا کتنا تڑپا ہوگا، کتنی اذیت سے گزرا ہوگا. اور اب جب اس کا جسد خاکی سری لنکا لے جایا جائے گا تو وہ کیا ایک جلی سی ایک لاش، اور وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا پیارا ایک دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، اس ملک کا مہمان تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو ہے پرینتا کمارا کی وائف اور ان کے بچوں کی تصویریں جو ہیں یہ ان قاتلوں کو ہاؤنٹ کرتی رہیں گی، صرف قاتلوں کو نہیں، پورے پاکستان کو. اور جتنے بھی انسانی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سوچنے پہ ہمیشہ مجبور رہیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد فواد چودھری صاحب صحیح کہتے ہیں اور شہباز گل صاحب کی 48 گھنٹے کے بعد اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نیا حادثہ آتا ہے یا نئی کو خبر آتی ہے تو پھر سارا کچھ لوگ بھول کے تو پھر اپنی زندگیوں میں بزی ہو جاتے ہیں اور اگلا واقعہ آتا ہے وہ اس سے بھی دل خراش ہوتا ہے اور پھر اس پہ مذمت ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، شرمندگی کے میسج آتے ہیں اور بعد میں پھر زندگی اپنے ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشروں معاشروں میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہو تو عدالتیں جو ہیں وہ ایکسٹرا کام کرتی ہیں، تیز ترین انصاف پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اگر پاکستان میں تیز ترین انصاف نہیں ہے تو پھر اسی خوف کے ساتھ لوگ زندہ رہیں گے کہ امیر طاقتور اور مذہب کا بادل اوڑے ہوئے جو شخص ہیں وہ طاقتور ہیں اور جو غریب ہے یا جس کے اوپر کوئی ترقی کر رہا ہے اس کو یہ بھی ڈر رہے گا کہ مجھے میرے جو کو ورکرز ہیں میری ترقی سے جالس نہ ہو جائیں اور میری جان نہ لے لیں، یا مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ میری کسی نے مجھے زندہ نہ جلا دیں یا میرا جو خون ہے وہ نہ کر دیں. تو اس خوف کے ساتھ رہنا آپ بتائیں کتنا کو ہیلدی ہے؟ ان سوالوں کو آپ خود بھی سوچیں. اور پاکستان کی حکومت، مذہبی شخصیات اور میڈیا جو ہے پلیز خدا را سر جوڑ کے بیٹھیں. سعودی عرب یا عرب ممالک کو بھی ماڈل بنا لیں کہ وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں یا شرمناک واقعات نہیں ہوتے، خون کی ہولی نہیں کھیلی جاتی. تو پلیز خدا را خوف کریں، خدا کا خوف کریں. اب بس کر دیں، بس کر دیں. سوال یہی ہے کہ یہ آگ کب بجھے گی؟ اس سوال کا جواب کرتا دھرتوں کے پاس ہے. ان کو اس طرح کے جو جماعتیں ہیں جو ابھی بین تھی TLP، وہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ تھی، اس کو آپ نے ان بینڈ کر دیا ہے. وہ اب سیاست میں بھی حصہ لے سکتی ہے، وہ طاقتور جماعت کے طور پہ بھی اب سامنے آئے گی. اور PTI کے اعجاز چودھری جو ہیں وہ 7 رضوی کو جناب پھول بھی پیش کر رہے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈال رہے ہیں، جفیاں بھی ڈال رہے ہیں. تو آپ ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں، ایک آنے والے دنوں میں کوئی سو کالڈ لیڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں. اسی کنفیوژن میں رہیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک کے اوپر آلریڈی پابندیاں ہیں. یورپین یونین نے کہہ دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اب برطانوی میڈیا کے اندر بھی میں دیکھا تھا، گارڈین یا ادھر ادھر پوری دنیا میں یہ خبر گئی ہے. تو کیا صورتحال بنے گی؟ لوگ آپ کے ملک میں جائیں گے پاکستان میں ٹورزم کے لیے؟ نہیں جائیں گے. لوگ گھبرائیں گے، بزنس نہیں کریں گے، پیسے والے پیسہ نہیں لے کے جائیں گے. ایک طرف آپ جناب ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے کام کریں. پاکستان میں آ کے کون کام کرے گا؟ تو پلیز خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں، پلیز سنبھالیں اور ہوش کے ناخن لیں، ہوش میں آئیں. نہیں تو بہت آلریڈی دیر ہو چکی ہے، اس سے بھی زیادہ دیر ہوگی تو اندھیرے جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور زندگی جو ہے اس کی قدر ہو اور زندگی کو زندگی سمجھا جائے. بہت شکریہ اس پیغام کو دیکھنے کا. اور واؤ TV جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے کانوں تک یہ آواز چلی جائے یا یہ پیغام دیکھ لیں جن کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. ہیلو، میرا نام ہے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ TV. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.